बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 जुलाई हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग है जो अब तक की अहम अपडेट्स आई हैं, बड़ी खबरें हैं, वो पहले आपके सामने खुलासे में, फिर उनकी तफसील और तज्ज़िया। सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि एक दफ़ा फिर घुटने टेकने पर मजबूर, आर्जी जंगबंदी की अपील, मुज़ाकरात में यमन को भी शामिल करने पर तैयार, और ईरान का जवाब क्या आ रहा है। अमेरिका में पेंटागन में फौजियों की हलाकतें छुपाने के इल्ज़ामात, अमरीकी मीडिया और सियासतदान मैदान में आ गए। और दूसरी तरफ अमरीकी डेल्टा फोर्स की नाकामी के बाद अब पाकिस्तान आज़रबाईजान से खुफिया लैंडिंग के इंकशाफात हैं, और यमन के ऊपर हमलों में भी क्या पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का इस्तेमाल हो रहा है, कितनी सदाकत है इन मामलात में, उस पर बात करते हैं। और सऊदी अरब की तरफ से यमन पर फ़ज़ाई बमबारी जारी, हौसियों के ठिकानों पर हमले, और अब उनके जवाब आज रात कहाँ कहाँ होंगे। 6 महीने का राशन वो क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल रुकने का नाम नहीं ले रहे। रात से दिन तक अभी टारगेट्स में ईरान के F-15 जहाज़ को तबाह करने का दावा। नया इंफ्रारेड मामला क्या है। अबनाए हरमज़ की हिफाजत के लिए भी अवाम वहाँ इस वक्त पहुँच चुकी है। और बरतानिया में खुफिया एजेंट्स ईरान के तैनात और दाखिल होने का बड़ा दावा बरतानवी अखबार का। और आज रूस यूक्रेन का बड़ा ख़तरनाक दिन है। इसके अलावा फिर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बाद जनरेशन Z की जीत। मोदी सरकार ने जमहूरियत जता के मुल्क बचा लिया। पाकिस्तान में अब मामला क्या होगा। अफ़गानिस्तान में बड़ी प्रॉक्सी वार, जिसके असरात पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान तक पहुँच गए। इंतहाई ख़राब सिक्योरिटी हालात, फोर्सेस की सिक्योरिटी फोर्सों पर हमले, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अलीमा खान छाई हुई हैं। जगह जगह पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान से खिताब हो रहे हैं। 5 अगस्त को क्या ऐलानात मुतवक्के हैं। हुकूमत के 5 अगस्त से बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और 50 दिन से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के धरने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी चीख उठी। 27 जुलाई के इलेक्शन मुश्किलात में, और नई वीडियोज़ आना शुरू हो गई। और इस वक्त हालात क्या हैं वो आपको तफसील से उस पर बात करूँगा दूसरे पोर्शन में। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त सऊदी अरब और यमन का जो बढ़ता जा रहा है। यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी जारियत के बाद जज़ान में और आरामको में हमलों की, बैलिस्टिक मिज़ाइल की, और जम्बो में क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन्स की ज़िम्मेदारी ले ली गई है। उनका कहना है कि हमारी, इनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें है कि दोनों ऑपरेशन हमने कामयाबी से अपने हदफ निशाने लगाकर साबित किया कि हम जहाँ चाहें सऊदी अरब में जब चाहें ऑपरेशन कर सकते हैं। सऊदी आरामको के बाद अब यमन में जरा में और अलजोफ में हौसियों के ठिकानों पर जो बमबारी की जा रही है, जबकि हौसियों का दावा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम उनके पास मौजूद है, और सऊदी जहाज़ों को उन्होंने वापस मुड़ने पर मजबूर किया। यमन की फ़ज़ा में दाखिल होने नहीं दिया, इसीलिए सना पर या अलहदीदा पर बमबारी नहीं हो सकी। लेकिन इस बमबारी के बाद जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, गैर तस्दीक शुदा, जो कि ज़ाहिर बड़ा मुश्किल काम है कि पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से भी इसमें शिरकत की गई, फ़ज़ाइया की। क्योंकि इस वक्त किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर पाकिस्तान का स्क्वाड्रन JF थंडर, तैयारे, सपोर्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और फ़ज़ाई दिफाई के लिए HQ-9 डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी मुल्क ग्रोह, चाहे यमन हो या हौसी, हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन दिफाई तावन आपको पता है सऊदी अरब की सरहदें हैं, और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला करार दिया जा चुका है, और हमला हो चुका है। दफ्तर खारजा का इस पर बयान भी पहले आ चुका है। अब जो गैर तस्दीक शुदा दिफाई हल्कों की अफवाहें हैं कि आरामको पे इस हमले के बाद पाकिस्तानी तैयारे मशरकी फ़ज़ाई हदूद की निगरानी और फ़ज़ाई गश्त के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ़िलहाल बमबारी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन फ़ज़ाइया के ज़ाहिर जेट्स की मौजूदगी, और पाकिस्तान के इन हालात में जहाँ सऊदी अरब से $6 अरब भी मांगा गया, इन हमलों की ज़ाहिर अभी तक तस्दीक भी किसी बड़े मीडिया सेंटर ने नहीं की, और ना ही किसी आइंदा आने वाले हफ्तों में हो सकता है खुद ही कोई खबर आ जाए। लेकिन गैर मुसद्दका रिपोर्ट चल रही है। दूसरी रिपोर्ट्स ये भी चल रही है कि ईरान में ज़मीनी फ़ौज के हवाले से जो ऑपरेशन नाकाम हुआ डेल्टा फोर्स का, अब आज़रबाईजान या पाकिस्तान के रास्ते की तरफ से अमरीका इस मनसूबे पर ज़ेर गौर है कि यहाँ ज़मीनी फ़ौज दाखिल करें। यह भी मेरे ख्याल में होना नामुमकिन है कि कबायली लोग मौजूद हैं, और कबायली लोग तो आपको पता है कितने दिलेर होते हैं। हर जगह खित्ते के कबायली लोग, ये समझ से बाहर है वो क्यों इतने बहादुर दिलेर होते हैं। कभी अबनाए हरमज़ में आप देखें कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन इलाका है, अमेरिका की दिन रात बमबारी हो रही है, और ईरान के भी हमले हो रहे हैं। लेकिन वहाँ अभी ईरानी स्टेट TV ने जो वीडियोज़ दिखाई अबनाए हरमज़ के बीच की, वहाँ बाकायदा समुंदर पर, साहिल समुंदर पर बंदूकें लेकर अबनाए हरमज़ की हिफाजत के लिए आम लोग खड़े हैं, गश्त कर रहे हैं। और अबनाए हरमज़ में सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान इनकलाब ने अभी 24 घंटों में शदीद फायरिंग करके 4 बहरी जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर भी किया। जो जनूबी रास्ता जिसे ईरान ने गैर महफूज करार दिया, वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरान का कहना है कि सिर्फ हमारे मुकर्रर करदा रास्ते पर फ़ीस दिए बगैर कोई नहीं जाएगा, एक कतरा तेल का यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया। एक तरफ तो ऐलान कर रहे हैं हमारे मिसाइल लॉक एंड लोडेड हैं, लेकिन सीज़ फायर की कोशिशें मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए जा रहे हैं। 24 घंटों में अभी इसराइल की तरफ से ये तवक्को थी
کہ رات کو ایران پر بہت بڑی بمباری کی کرنی تھی، کیونکہ 13 دنوں میں 13 راتوں میں آپ دیکھیں تو امریکہ نے سب سے بڑا خطرناک حملہ کرنا تھا، لیکن رات کے اچانک یہ ٹرمپ کا فیصلہ بدلا اور کہا کہ اس نے کہ ہم یہ رات حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل بھی انتظار کرتا رہا، حملے کی تفصیلات نہیں آئیں۔ سینٹ کام نے جو 13 دنوں میں ابھی تک پہلی دفعہ ہوا کہ حملہ نہیں کیا، قطر اور عمان نے اس پر سیز فائر کی کوشش کی ہے، ایران کو دوبارہ پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں رات کو حملہ نہیں کیا گیا، ہمیں دوبارہ مفاہمتی یادداشت کی طرف جانا چاہیے، اور اس یادداشت میں ہم لبنان کے ساتھ یمن کو بھی شامل کریں گے۔ پہلے یہ معاملہ صرف لبنان فلسطین کی حد تک تھا، اب اس میں یمن بھی شامل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے لگاتار حملے، امریکہ کی طرف سے حملے روکنے کے باوجود جاری رہے۔ ابھی جو تازہ ترین F-15 جہاز گرانے کا جو دعویٰ ایران کا آ رہا ہے، اور وہ بھی کس سے جدید جو ان کی انفراریڈ ڈیٹیکشن سے، یہ وہ ٹیکنالوجی جو ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ کے پاس تو فضائی برتری آپ کو پتہ ہے کھربوں ڈالرز ہے، الیکٹرانک وارفیئر میں یہ جو انفراریڈ ڈیٹیکشن سگنلز ہیں یہ ریڈار سے صرف بچنے کے لیے، جیم نہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے بڑا پہلے۔ اب F-15 کو ایران کا کہنا ہے اس سے ہم نے گرایا۔ پھر موافق سالسی ایئر بیس پر جہاں 100 امریکی جنگی جہاز ہیں، یہاں بھی پیٹرول کے بڑے ایندھن ذخائر پر حملہ ہوا۔ کنگ فیصل ایئر بیس اردن پر بھی جہاں امریکی اسپیشل فورس کے دستے ہیں، وہاں بھی ایران نے ڈرون حملے کیے۔ تو یہ جو جنگ اب تیسرے مرحلے میں ہے، 14ویں دن تک اب نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی ایران کی ایک دن کی تیاری نہیں ہے، یہ ایک بڑی جنگ کی تیاری 20 سال سے کر رہے تھے، اور یہ کوئی حیرانگی والی بات بھی نہیں ہے۔ 60,000 ڈرون وہ سال میں پہلے بھی بناتے تھے، اب یہ پروڈکشن انہوں نے مہینوں میں کر دی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ ان پر مسلط کی جائے گی کہ انہیں 15 ملکوں سے لڑنا پڑے گا۔ ایران کی دیکھیں بقا، سالمیت اور علاقائی جنگ اب یہ نہیں رہی، ایران میں اس جنگ کو مذہبی جنگ کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک اس کا کوئی واضح فاتح سامنے نہیں آئے گا، اور ایران فتح کے بغیر پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو معیشت ہے، ان کی جو ملک ہے، ان کی عوام ہے، آئندہ حملوں سے صرف اسی صورت بچ سکتے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیتیں۔ لیکن امریکہ میں ظاہر ہے ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، وہاں وہ اس وقت شدید دباؤ میں کہ 5 مہینوں سے بری طرح پھنسا ہوا نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ ابھی نیا مسئلہ امریکہ میں شروع ہو چکا ہے، جہاں امریکی سیاستدانوں نے، میڈیا نے اس جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تفصیلات، انکوائری، اور جو 430 شدید زخمی ہوئے ان کے اعداد و شمار مانگ لیے۔ اب یہ نقصانات عام طور پر پریس بریفنگ میں پینٹاگون عوام کو بتایا کرتا تھا، ویتنام، عراق، افغانستان آپ کو یاد ہوں گے، میڈیا میں باقاعدہ پریس بریفنگ ہوتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہاں صحافیوں کو اداروں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ان معاملات کو خفیہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے اداروں کے جو پینٹاگون کی عمارت میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کے پاسز تک واپس کر دیے گئے ہیں کہ جب تک کوئی سرکاری خبر نہ ہو، ورنہ نوکری سے فارغ۔ یہ پاکستان میں تو ہوتا ہے، یا وہاں جہاں حالات بتانے کے قابل نہ ہوں۔ اب ٹیلی گراف نے ایک اور بڑی اہم خبر آج جاری کی ہے کہ ایران کے آفیشلز کی طرف سے کہ یہ جو پناہ گزین ہیں، ایران کے سلیپر سیل خفیہ ایجنٹس برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں، یہ لندن میں اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور وہ جب چاہیں لندن کو بڑی آسانی سے غیر محفوظ بنا سکتے ہیں۔ یہ پراکسی نیٹ ورک کا دعویٰ ہے جو بیروت میں آپ کو پتہ ہے کہ اہلکار ہے وہاں، ان کا کہنا ہے کہ بڑی تیزی سے مغرب میں بھی ایران اپنے ایجنٹس، جس طرح اسرائیل پہنچاتا تھا، اسرائیل کے ایران میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی، اب ایرانی بھی اسی طرز پر کام کر رہے ہیں۔ ایک اور یوکرین کی خبر دے کے پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں، بڑے اہم معاملات ہیں وہاں۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ یوکرین نے آج بڑے طویل فاصلے والے 1200 کلومیٹر دور مار کرنے والے میزائل سے حملے کیے ہیں۔ یہ روس کے ان مقامات پر تھے جو پہلے کبھی ان کی پہنچ سے دور تھے۔ یہ انہیں نیا اسلحہ ملا ہے، اور اس میں روسی جنگی جہاز اور ایندھن کے ڈپو بھی نشانہ بنے ہیں۔ یہ کل کی رات کا روس کا بدلہ تھا، یوکرین کا بدلہ تھا۔ اب پاکستان کے حالات کی بات کریں، یہاں پر 3 محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو امن و امان کے حوالے سے ابھی جو تازہ ترین خبر وزیرستان سے، جہاں سیکورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ ہوا، اور بلوچستان میں اور KP میں تو یہ اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ ٹانک میں ابھی کل پولیس کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، اور آج جنوبی وزیرستان میں، یعنی بلوچستان ختم ہو تو KP شروع ہوتا ہے، KP ختم ہو تو بلوچستان۔ اور یہ معاملہ افغانستان میں جو بدخشاں میں وہاں اس وقت طالبان مخالف گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے اثرات خیبر پختونخوا میں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ KP میں اس وقت علیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ، تحریک انصاف کی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ابھی مردان میں، تخت بائی میں وہ مناظر آپ دیکھیں، سڑکیں دکانیں بند تھیں، ابھی وہ شاید میں سے چل بھی رہی ہو، چھتوں پر چڑھ کر لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں یہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو علیمہ خان نے مومنٹم ڈیولپ کر لیا ہے، آج ان کا جو سب سے اہم معاملہ تھا خطاب میں، یہ تحریک انصاف کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیں اس تحریک انصاف بکھری نظر آ رہی ہے۔ یہ تخت بائی کے جو وہاں مناظر دیکھے گئے، وہاں پمفلٹ اور بیانرز میں عوام کی طرف سے آزادی اور شہادت کے نعرے لکھے ہوئے ہیں۔
علیمہ خان نے اپنے خطاب میں پارٹی رہنماؤں کو، ایم این ایز، ایم پی ایس ورکرز کو کہا کہ اب الزام لگانے بند کریں، متحد ہو جائیں، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے تحریک انصاف ختم شدہ ہے وہ ذرا دیکھ لیں۔ ایم این ایز، ایم پی ایس کو بھی کہا لوگوں کو جا کے انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہیں ہمت دیں، کیونکہ اقبال آفریدی ان کے رہنما نے قرآن پاک پہ حلف دے کر کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ پارٹی میں کچھ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ علیمہ خان کی یہ مہم اسی لیے اہم ہے کہ یہاں ان رہنماؤں کو جوڑنا ہے۔ دیکھیں یہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی تحریک ہوگی، یہ کامیاب بھی ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں۔ اس وقت اگر علیمہ خان کو سوشل میڈیا یا پاکستانیوں کی طرف سے، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے سپورٹ ملی، خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ایکٹیو کیا گیا کیونکہ وہ بند ہے کافی عرصے سے، تو پاکستان کی عوام ان کے ساتھ جڑ جائے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام کے مسائل عمران خان کی رہائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں تو دیکھیں اپنے بھائی کے لیے نکلی ہیں، اس کی تکلیف کے لیے، بیٹا بھائی بھانجا تینوں اس وقت جیل میں، خاندان مظالم برداشت کر رہا ہے، 52 ہفتوں سے اڈیالہ جیل کے باہر، یہ آپ کے سامنے جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ عمران خان کا تو پیغام پھر بھی یہ لے آتی ہیں، اور اس عمر میں بھی تحریک چلا رہی ہیں۔ تو تحریک انصاف کے جو رہنما اس وقت عہدوں پر ہیں، یہ ان کا کام ہے، رکاوٹ بننے کی بجائے وہ ان کے ساتھ جڑیں۔ ان کی اپنی سیاست بھی اس بقاہ میں لگی ہوئی ہے۔ علیمہ خان کو چاہیے جو سیاست میں اس وقت کے پی کی عادت ہے ان پر دباؤ ڈالیں کہ 5 اگست کو یہ اعلان آنا چاہیے کہ اسمبلیوں سے ہم استعفے دینے کا اعلان کر رہے ہیں اگر 24 گھنٹوں میں عمران خان کی منتقلی نہیں ہوتی۔ عمران خان کے کیسز جب تک نہیں لگائے جاتے دھرنوں سے نہ اٹھیں، جس طرح کشمیر کے لوگ 50 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں ابھی تک عمران خان کی حالت کا نہیں پتا کہ وہ کس حالت میں کہاں ہیں، تو یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانے کی بجائے، حقیقت میں جلسے جلوسوں کی بجائے جینون کوشش کرے آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرح، بلکہ یہ بھارت کی مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں تو ابھی نون لیگ کے جلسے کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس کھلی ہے، وہاں کوٹلی میں 9 جون کی خون کی ہولی کی وہ ویڈیو آ گئی، ایمبولنس کی بھری ہوئی جا رہی ہیں، دھڑا دھڑا ایمبولنس، زخمی اس میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے شہید ہیں ابھی تک نہیں پتا۔ 14 کو بیٹھک بلوچ کی، 14 جون کو جو ہوا وہ نظر آ رہا ہے، اور اب ان کے جلسوں میں بات کیا ہو رہی ہے جو 55 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ سنیں تو یہ معاملہ تو بالکل علیحدگی کی طرف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو طاقتور ہیں وہ تو سننے پر تیار نہیں ہیں، چاہے بلوچستان ہو، کے پی ہو یا آزاد کشمیر۔ پاکستانی تو معیشت، امن و امان یا دہشت گردی میں ویسے ہی مارے جاتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور، ایویں مارنا شاکر یکمشت مکا ساڈی جان چھٹا، وہ شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے اس طرح۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے اس وقت۔ ہندوستان ہمارے سامنے ابھی دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو 1947 کو ہمارے ساتھ آزاد ہوا، وہاں جمہوری وزیر اعظم ہے، بلا شبہ وہ مظلوم کشمیریوں کے مظالم ہم نہیں بھول سکتے، لیکن اپنے ملک کے لیے جمہوریت وہ بڑے فخر سے آج مظاہرین کے سامنے ہتھیار ڈال گیا، اپنی حکومت بھی اور ملک بھی بچا گیا۔ نریندر مودی بھی 2-4 ہزار لوگ نامعلوم ان نوجوانوں کے دھرنے میں چھوڑ کر کریک ڈاؤن کر کے انہیں دہشت گرد ثابت کر سکتا تھا، راہل گاندھی سمیت کانگریس کی ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال سکتا تھا اور پھر بھارت کی معیشت کو گھوڑے پہ چڑھا دیتا۔ وہ چاہتا تو یہ کاکروچ پارٹی کی جو رہنما آپ نے دیکھے ان گھروں پہ چھاپے مارتا، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتا، ان کی عورتوں کو گھسیٹتا، ان کے بینک اکاؤنٹ شناختی کارڈ بند کرتا، مسنگ پرسن بناتا، آخر میں گولیاں مارتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کھڑے ہو کر وہاں سے ماروں گا جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی بقا کے خطروں سے مٹا دیں گے، اب بقا کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن نریندر مودی نے وزیر تعلیم کو فارغ کر دیا، استعفیٰ لے لیا۔ نوجوانوں نے حالانکہ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا، پارلیمنٹ کے اندر بھی گھسے، لیکن فوج نے گولیاں نہیں چلائیں۔ ہندوستان کے وزیر تعلیم دھرمیندرا، اس سے انہوں نے استعفیٰ لیا، اور پرچے لیک ہونے پر پاکستان میں آپ کا کیا کیا لیک نہیں ہو گیا، امتحانوں میں وہ بے ضابطیاں ہوئیں، 2 نمبری ہوئی، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ایک سماجی کارکن سونا وانگ چک، وہ 26 دن بھوک ہڑتال کر کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر تعلیم کو استعفے میں مجبور کر گیا۔ ہزاروں نوجوانوں نے سڑکوں پہ آ کے جنہیں ایک جج نے کاکروچ کہا، وہ وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینے میں مجبور کر گئے۔ یہ مودی کے خلاف پہلی دفعہ مزاحمتی تحریک ہوئی تھی جو کامیاب ہوگی۔ پاکستان میں 3 دفعہ ہو چکی ہیں، لاکھوں کی صورت میں ہو چکے ہیں، نوجوان بچے گولیاں کھاتے رہے سروں میں اپنے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، ہمارے لیڈر کو بے گناہ رہا کرو، اور پاکستانی نے بار بار وہی کہتے رہے جو کشمیری کہہ رہے ہیں۔ 55 دن سے کشمیری لاکھوں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے ان سے کوئی بات کرنے پہ تیار ہو۔ وہ مجبور ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ راشن کے ہمیں تانے دیتے ہیں، ہم اپنا راشن خود پیدا کر لیں گے، ہم ان سے کچھ نہیں لیں گے۔ یہ علیحدگی کی طرف جانے والے بیانات ہوتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح شیخ مجیب نے دیکھا تھا جو خان کے ساتھ سلوک ہوا، جو فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا۔ جس قوم میں ہیروز کے ساتھ، محسنوں کے ساتھ، ملک کے بڑے رہنماؤں کے یہ سلوک ہو، وہاں پر ملک خدا نخواست ٹوٹتے ہیں۔ جہاں حکمران عوام کے سامنے ہتھیار ڈالے، دنیا کی تاریخ دیکھے، وہ ملک جیت جاتا ہے۔ 4 سال انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے، آج بھی ان کا سرکاری حوالدار وہ MF نامی جرنیلوں کا ٹٹو کیا دھمکی دے رہا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ جو سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا، کہ اس کی قسمت پر ہم مہر لگا رہے ہیں، ہائی کورٹ سے فیصلہ لے کے وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے، وہاں عمران خان کی قسمت میں مہر لگا دیں۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے 4 سالوں سے تم نے حکومت گرائی ہے، 3 سال سے عمران خان جیل میں، 1 سال سے وہ بے گناہ قید تنہائی میں ہے۔
پاکستان کی تاریخ کا ہر ظلم اس پہ کر لیا. پاکستانیوں کا اس کو ہٹانے کے بعد حال کیا کیا؟ یہ اسے بتائے کوئی ایم ایف کو؟ جنرل ایوب خان نے بھی اسی طرح تمام سیاستدانوں کو نااہل کیا تھا, جیلوں میں ڈالا تھا, وہ سارے اسمبلیوں میں دوبارہ آئے. یحییٰ خان نے بھی شیخ مجیب کا مینڈیٹ چھینا, ظلم کے پہاڑ گرائے, اور وہی شیخ مجیب اس کی آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بنا, جبکہ وہ جانوروں کی طرح کہتے تنہائی میں دیواریں دیکھ دیکھ کے اس دنیا سے جہنم واصل ہوا. تو میری خواہش ہے ایم ایف صاحب کے ساتھ یہ وی لاگ پہنچے کہ انہیں اللہ کا یہ حکم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے, یہ جرنیلوں کا تو حکم سناتے ہیں آپ کو, سورہ آل عمران آیت نمبر 140 سنیں کہ یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں, یہ زندگی کا پہیہ بدلتے ہیں, یعنی کوئی حالت ایک جیسی نہیں رہتی, سدا بادشاہی صرف رب کی ہے. اللہ نے اسی لیے اپنے ہاتھ میں عزت ذلت رکھی ہے. یہ جو وردیوں میں بیٹھے ہوئے فرعون, یہ کسی کی قسمت پہ کیا مہر لگائیں گے؟ یہ تو خود اس وقت دیکھیں دنیا میں جگہ جگہ بھکاریوں کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا یکا کیا ہے؟ نواز شریف. اس کی قسمت میں ضلالت دیکھیں, 1985 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کی اس نے خواہش کی, آج 41 سال بعد 2026 میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کے لیے محنت لگا رہا ہے. اسمبلیوں میں جو 2026 میں بیٹھے ہیں کون ہیں؟ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے ممبر تھے, یعنی کہ باپ دادا تھے. آج اقتدار کے دسترخوان پر وہی چچوڑی ہوئی ہڈیاں چن رہے ہیں. پاکستان کی تباہی کرتے کرتے حالات اس نہج پہ, ان کی صرف سرکاری خبریں آپ اٹھا کے پڑھیں. پہلی خبر آتی ہے کہ 10 ارب ڈالر امریکہ سے مانگ لی, دوسری خبر آتی ہے 6 ارب سعودی عرب سے مانگ لی, تیسری خبر آتی ہے کہ شریعت بیوروکریسی پہ پیکج منظور, اور چوتھی خبر آتی ہے فیلڈ مارشل کا پیغام کہ پاکستان کی ترقی دشمنوں کو ہضم نہیں ہوئی, دشمنوں کے مخالفوں کو پاکستان کے مٹا دیں گے. اب ان کی ترقی ذرا آپ چیک کر لیں. پنجاب میں اس وقت مریم نواز کی کشتیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. 25 بسیں آزاد کشمیر الیکٹرک کے لے کر گئے, اور گجرات میں پنجاب کی حالت یہ کہ بسیں گوڑے گوڑے پانی تک ڈوبی ہیں. مریم نواز کہہ رہی ہیں موبائل ٹوائلٹ چاہیے تو ایک کال کریں 24 گھنٹوں میں آ جائے گی. نواز شریف اعلان کر رہا ہے لیپ ٹاپ دوں گا, اور وہ سامنے ایک داڑھی والا سفید بزرگ کھڑا تھا, کہتے اسے نہیں دوں گا, یہ غلط استعمال کرتا ہے. اب ان بیچاروں کا کیا قصور؟ ٹوائلٹ بھی آپ دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں, پھر اوپر سے غلط استعمال نہ کریں. ویسے وہ نہیں کریں گے, دیکھیں ساری ویڈیوز تو مریم نواز کے پاس, وہ بیچارے کیسے غلط استعمال کریں گے؟ یہ اتنے جاہل خاندان ہے. نواز شریف ابھی جلسے میں اعلان کر رہا تھا کہ میرپور میں ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں گے. اچھا ایئرپورٹ بنائیں گے تو کراچی, لاہور, اسلام آباد کے ایئرپورٹ کدھر گئے؟ وہ سارے پرائیویٹائز کر دیے, آؤٹ سورس کر دیے. بھائی وہ چلتے نہیں, ان سے ملک چلوائے جن لوگوں سے چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اندازہ کریں. پر پاکستانیوں کے پاس دیکھیں 10 دن ہے, بھارتی نوجوانوں کا کاکروچ کا وہ تانا برداشت نہیں کر سکے. آپ بھی چونٹی بن کے ابراہ کے ہاتھیوں کے پیروں تلے نہ گھسیں, ان کی ناکوں میں گھس جائیں. امن سے پر امن انداز. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.